अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मैं हूं फ़हाद खान और आज मैं डॉक्टर जुवैद के साथ हूं। इट इज़ अ प्लेजर फॉर मी इनके साथ आज चंद टाइम में छोटा सा मिला और उन्होंने हमें अपना टाइम दिया कि हम यूथ के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर आज बात कर सकें। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फ़हाद, शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे सिंपल से। आप इस पे काफ़ी अरसे से बातें करते आ रहे हैं, जो कि आपका मेन टॉपिक है और आप इसके प्रोफेसर भी रह चुके हैं, जो कि है लीडरशिप। तो लीडरशिप के ऊपर आपकी एक पहले तो डेफिनेशन हम लेंगे, क्योंकि हर किसी की एक अपनी एक डेफिनेशन होती है लीडरशिप की। जिस तरह आज हमारी इवेंट में मुलाकात हुई, आपने पूछा कि लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, तो आपके हिसाब से डॉक्टर साहब लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है? हु इज़ द लीडर? फ़हाद, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया और सॉरी बहावलपुर की गर्मी जो है वो मैं आपके माथे पे पसीना देख रहा हूँ। हम समझ रहे हैं मौसम अच्छा हो रहा है और आपके लिए बहुत। देखिए, बात यह है कि लीडरशिप की डेफिनेशन से पहले, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन से पहले मैं आपसे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आया कैसे है। आप लोग ट्रेनिंग कराते हैं, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती हैं और अक्सर उन ट्रेनिंग को कहा जाता था कि मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है और मैनेजमेंट पर बड़ा जोर दिया जाता था। दुनिया में बड़े बड़े मैनेजमेंट के गुरु थे, स्टीफन कॉवी थे और बहुत से लोग हैं, अब जो साइमन सिनेक हैं और जो सारे। पिछले कोई 10-20 साल से इंसानी शऊर को ये समझ में आया है कि जो इंसान है वो मशीन से मुख्तलिफ है। जिस वक्त तक इंसान को मशीन समझा जाता था, तो जिस तरीके से मशीन को सही चलाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी, तो इंसान को भी सही चलाना बहुत ज़रूरी था। और अच्छा मैनेजर वो होता था कि जिसकी फैक्ट्री बंद ना हो, जिसका पुर्जा बंद ना हो, मशीन चलती रहे। अच्छा, मशीन के चलाने का उसूल ये है कि अगर एक पुर्जा जो है वो स्क्वीक करता है तो उसको आप ग्रीस दें, फिर भी नहीं करता तो और ग्रीस दें, फिर भी नहीं होता तो उसको ठोकें, फिर भी नहीं होता तो उसको रिप्लेस कर दें। एंड दिस इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। लेकिन जो ही इंसानी शऊर ने तरक्की की और हम इंडस्ट्रियल एज में से नॉलेज एज में मूव हुए, तो हमें ये पता लगा कि ह्यूमन इज़ the machine part of a human is only a small segment of it, but humans have got an intellect, human has got emotions, humans have got their morality, humans they have got their adversity quotient and they have got their spirituality quotient. तो इन सिर्फ उसको एक मशीन के तौर पे अगर ट्रीट करेंगे तो हम जितना मर्जी जोर लगा लें उसके 40% से ज़्यादा उसका पोटेंशियल नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट लीडरशिप आया, जिसमें इंसान की उन सलाहियतों को मैनेज करना, नॉट ओनली फिज़िकल उसकी प्रोडक्टिविटी, बल्कि उसकी इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मॉरल, इन सारे डायमेंशंस में से उसका बेस्ट निकालना जो है ना, इससे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी मिलियंस टाइम मल्टीप्लाई कर जाती है। लिहाजा इस बैकग्राउंड के अंदर लीडरशिप की डेफिनेशन ये है कि हर वो शख्स which possesses some qualities, some skill, some attitude, some behavioral strains, some kind of a thought process and pattern, जिसकी वजह से वो लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ इन्फ्लुएंस कर दे, तो वो लीडर है। सर, आप पहले बंदे हैं शायद पाकिस्तान में जिन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है कि आपके थॉट को एक पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स पे इतने लोग बात नहीं करते कि जिस तरह हम लोग ऑपरेट करते हैं। और पहले आपने मेंशन किया साइमन सिनेक के बारे में भी, तो मैं खुद पर्सनली साइमन सिनेक का फ़ैन हूँ। आप काफ़ी यूट्यूब से लेकर उनकी किताब भी पढ़ी। आपके हिसाब से सबसे जो अच्छी चीज़ आपने साइमन सिनेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी, बिकॉज उनकी एक खासियत ये है, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो ये कहते हैं कि यार उनकी एक स्पीच होगी ना, वो सेम स्पीच वर्ड बाय वर्ड दोबारा डिलीवर कर देंगे, लेकिन ऑडियंस को थोड़ा सा चाहिए होता है यार चेंज है, लेकिन ही इज़ वेरी मच लाइक दैट। तो आपके हिसाब से उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा पाकिस्तान का यूथ और एक बिजनेसमैन या कोई भी सीख सकता है, वो क्या होगा? हाँ, देखिए, बात ये है कि जहाँ तक आपने एक बात की ना, अगर आप कुरान पाक पढ़ें ना जी, अब कुरान पाक हिदायत की सबसे बड़ी किताब है, तो आप कुछ अरसे के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो वही बातें दोबारा की जा रही हैं। मसलन खुदा ताला एक दफ़ा कह देते आधी आयत में कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, तो दिस वुड हैव बीन एन ऑर्डर एंड कमांड एंड वी हैड टू फॉलो इट। लेकिन 700 से ज़्यादा दफ़ा अल्लाह पाक ने नमाज के लिए कुरान में कहा, 700 से ज़्यादा दफ़ा। अच्छा, ऐसा क्यों है? इसलिए कि जो ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन माइंड की डिज़ाइनिंग ही इस तरह से हुई है कि उसको कंटिन्यूसली हैमर करने की ज़रूरत होती है, कंटिन्यूसली। तो साइमन सिनेक क्या, और भी दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने के लिए जहाँ भी जाते थे वो एक ही बात किया करते थे। अब बंदा ये कहता है कि भाई कोई वर्सेटैलिटी होनी चाहिए, कोई उसके अंदर डिफरेंट किस्म की बात होनी, लेकिन ऐसा नहीं, जो सही बात होती है वो सही बात ही होती है। सूरज को आप सूरज ही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो इसलिए मैंने तो दुनिया में जितने बड़े लोग देखे हैं, जब उन्होंने एक बात को अपना मिशन बनाया और उसको उन्होंने समझा
کہ اس کو ہم نے دنیا کے اندر اس کے ذریعے سے چینج لے کے آنی ہے تو وہ اسی بات کو ہی کہتے رہے. علامہ اقبال کے آپ خود ہی کے کانسیپٹس کو دیکھیں, وہی کہتے رہے. اچھا اسی طریقے سے اب وہ ایک ادھر شاید کینیڈا میں ہے یا امریکہ میں ہے, ایک مونک ہیں, ایکس مونک, ڈنڈا پانی ان کا نام ہے, ڈنڈا پانی. اچھا ان کا فیملی نیم ہوگا. اچھا ہی از جسٹ ٹاکنگ آن ون تھنگ جو آج آپ کہہ رہے تھے, ہاؤ ٹو فوکس. ان کی ساری دنیا کی ورک شاپس اسی پر ہیں. تو اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ایک آدمی ایک ہی بات کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے, ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک بندہ گیا تو جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا, انہوں نے کوئی بات کی تو انہوں نے ان کو بات کی. کہنے لگا سر یہ میں پچھلے سال آیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے یہ بات کی تھی, اس سے پچھلے سال آیا تھا پھر بھی آپ, میں تو اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں آپ کا پھر وہی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ جب آپ نے 3 سال پہلے وہ بات سنی تھی اس میں عمل بھی کیا تھا کہ نہیں کیا؟ کہتے نہیں وہ تو میں سوچ رہا ہوں. سر آپ نے بات کی نا ابھی یہ قرآن پاک میں مینشن ہے, تو میرا کافی جرنی ٹونی رابنس کے ساتھ گزرا, تو میں نے کوئی 16-17 ایونٹس ان کے ساتھ کیا ایز اے پلیٹینم پارٹنر. تو میں نے کہا میرا ایک گول تھا کہ میں اپنے امی ابو کو بھی لے کے جاؤں گا ایک ایونٹ پہ, ان کو بھی سیکھنے کو ملے ساتھ یہ انوائرمنٹ وغیرہ. تو میں ان کو شکاگو لے گیا, ان کا ایونٹ تھا. تو ابو تھوڑے سے, امی از ویری ایکسائٹ, میری پرسنالٹی امی والی تھوڑی ہائی انرجی, اور ابو ہے تھوڑے سوچنا, انجینئر ہے نا, صبر انجینئر والا ہے, تھوڑی سی پرسنالٹی انالیٹیکل اینڈ کیلکولیٹو. تو انہوں نے وہی بات کی جو آپ نے کی, پورا ایونٹ انہوں نے 3 دن اٹینڈ کیا. اس کے بعد کہا یار یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا ہمارے اسلام میں, یہ تو پہلے ہی ساری باتیں, اگر قرآن کو آپ ترجمے سے پڑھ لو تو آپ کو آدھے کانسیپٹ تو وہیں سے پتہ چل جائیں گے. لیکن وہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ویسٹرن سوسائٹی کے سیکھ کے پھر جا کے کہتے ہیں کہ یہ کرنا, اور لاکھوں ڈالر لگا کے. تو آپ نے جو بات کی بہت اچھی کی, تھینک یو فار دیٹ. بس وہ ہمیں ویلیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے نا, تو ہمیں اس بات سے, اصل میں اس کی ریزن بیٹا یہ ہے کہ یہ بات صرف ان ملکوں میں ہے کہ جن ملکوں میں انگریزوں نے حکومت کی ہے. اچھا, جب انگریز یہاں آئے نا تو یہاں ایک بہت زبردست کلچر تھا جس میں روایت تھی, بڑے چھوٹے کی تمیز تھی, احترام تھا, بہت عزت تھی. انہوں نے یہاں آ کر جو بڑا تھا اس کو چھوٹا کر دیا. مثلا میں آپ کو بات بتاؤں, آپ یہ بات شاید آپ کے پہلے علم میں نہ ہو, جو ایک جماعت ہے نا, جماعت جس کو گروپ کہتے ہیں, جو گروپ کا لیڈر ہوتا تھا اس کا نام تھا جمعدار, یعنی لیڈر, اٹس لائک اے بریگیڈیئر. اچھا انہوں نے جمعدار اس کا نام رکھا جو جھاڑو دیتا ہو. جو یہاں کے بڑے نواب تھے, عزت دار لوگ تھے, وہ پگڑی پہنتے تھے, شیروانی پہنتے تھے. انہوں نے شیروانی اور پگڑیاں ان کو پہنا دیں جو ان کے ویٹر تھے. ابھی بھی آپ پرائم منسٹر ہاؤس, گورنر ہاؤس میں جائیں تو ویٹر نے شیروانی اور پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں. یہ وہ کلچر بنا دیا نا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے ہم لوگ بہت عرصہ غلام رہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو چیز ویسٹ سے ویلیڈیٹ ہو کر آئے گی, مثلا اس کی مثال دیتا ہوں, نصرت فتح علی خان یہاں فیصل آباد میں ہوتے تھے, قوالیاں کیا کرتے تھے اور کرتے تھے. جب انہیں ایک ویسٹرن موسیقار نے اس کو اکنالج کیا اور انہوں نے کہا کہ گاڈ سپیکس تھرو ہز تھروٹ, تو لوگوں نے ایک دم اس کو کرنا شروع کر دیا. تو یہ تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے نا ہمیں اس مرغوبیت یعنی ان نیسیسری امپریس ہونے سے نکلنا چاہیے. آج جب میں اس فنکشن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ انگریزی میں اناؤنسمنٹ کر رہی ہے وہ لڑکی. اچھا میں نے ہال میں دیکھا تو سارے مطلب میرے جیسے بیٹھے ہوئے تھے, ایک بھی آدمی نہیں تھا جس کی نیٹو لینگویج زبان جو ہے وہ ہو. ٹھیک ہے, ہم بہت سارے ٹیکنیکل میں نے انگریزی میں ہی کہا ہے نا, بہت سارے ٹیکنیکل لفظ ایسے ہیں جو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں کہنا پڑے گا. بلڈ پریشر اپریٹس کا اردو ترجمہ ہے آلائے مقیاس فشیار خون. میں آپ کو کہوں تو آپ ہنسنے لگ جائیں گے, آپ کہیں گے یہ کس چڑیا کا نام ہے. تو ٹیکنیکل چیزوں کا تو انگریزی میں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور انگریزی بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن جس جگہ پر سارے لوگ اردو سمجھ رہے ہوں ہمیں اپنی مادری زبان بولنی چاہیے. اچھا یہی پرابلم ہمارے ہاں ہوا ہے کہ ہم مروب ہو گئے ہیں, اور اس مروبیت میرے مشنز میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اپنی یوتھ کو اس مروبیت کے اس میں سے نکالنا ہے. ہمیں اپنی باتوں پر فخر کرنا ہے, اپنی روایات پر فخر کرنا ہے, اور وہ بڑی قابل فخر ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ جعلی ہیں, ہماری اپنی روایات بہت قابل. لیکن ہر نوجوان کو میری وش ہے کہ اس کو انگریزی آنی چاہیے, وہ فلوئنٹ انگریزی بولتا ہو تاکہ وہ انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہو. تو یہ بات ہے, میرا خیال ہے. چلے بہت اچھی بات کی. اسٹے ود اس, وی آر اسٹل کنٹینیوئنگ. انگریزی میں بات کریں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے کہ ہماری عادت ہے. میری نیٹو لینگویج زیادہ اب انگلش ہو گئی. نہیں, انگریزی بولنے میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن ہمیں مروب نہیں ہونا چاہیے, یہ میں کہہ رہا ہوں. فار شیور. اور ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. السلام علیکم ایوری بڈی, وی آر بیک اینڈ وی آر ود ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ اتنی اچھی یوتھ کے اوپر بات کر رہے ہیں ابھی, تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج ہماری ملاقات ہوئی ایونٹ پہ, آپ نے کچھ بہت اچھی باتیں کی جو میرے خیال سے کہ یوتھ کو ایگزیکٹلی ضرورت ہے ان چیزوں کی. آپ نے
بات کی تھی 3 پوائنٹس کے اوپر، ٹھیک ہے، جو یوتھ کو اپنی یوتھ یا کوئی بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر لے تو وہ ایک لیڈر کی اچھی خاصیت رکھ سکتا ہے. اگر وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا کہ ہم ایک میسج کو پہنچا سکے. میسج. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے وہ جو ہمارا کانٹیکسٹ تھا نا اس بات کرنے کا، وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی اپنے لیے گزار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایجوکیشن حاصل کر لی، فلاں جگہ پر میرا عہدہ ہو گیا، فلاں مجھے جاب مل گئی، اتنی مجھے پروموشن ہو گئی، اتنی میری ایلیویشن ہو گئی، اور اب میرا ایک گھر تھا میرے 2 گھر ہو گئے، میری ایک گاڑی تھی 2 گاڑی ہوگی، اب میں نے برانڈیڈ گھڑیاں باندھنی شروع کر دی ہیں، بلا 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 بلا. یہ ایک سٹریم ہے جس پر دنیا کے اکثر لوگ جا رہے ہیں. اور میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ زندگی ہے آئی می اور مائن کے گرد ریوالو کر رہی ہے. آئی می مائن، رائٹ. اور اس میں ہم مار نہیں کھا رہے. ہم سب بڑے زبردست، پاکستان جو کہ پسماندہ ملک ہے، یہاں بڑے مسائل ہیں، یہاں پٹرول بڑا مہنگا ہے، یہاں یہ بلا، وہاں سڑکیں خراب ہیں، لیکن یہاں انڈیویجول کو دیکھیں تو ہر انڈیویجول نے گرو کیا ہے، یہاں اکثریت نے گرو کیا. میں نے ان سے عرض کیا تھا لیکن زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جو آئی می مائن کے کانسیپٹ سے ہٹ کے وی آور اینڈ اس کے کانسیپٹ کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی چیز انسانوں کو جانوروں سے مختص کرتی ہے. دیکھیں ہر جانور اپنے لیے زندگی گزار رہا ہے. جانور کی کوئی اسپرچویلٹی نہیں ہے. ایک گھوڑے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آرگنائزیشن بنائے کہ جیسے آل نارتھ امریکن ہارس آرگنائزیشن، اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن کسی نے نہیں بنائی. کسی نے کوئی WHO نہیں گھوڑوں کی بنائی. کوئی ینگ گھوڑا ایسوسیشن دنیا میں نہیں بنی. جو 20,000 سال پہلے گھوڑا تھا ابھی بھی وہی گھوڑا ہے. لیکن انسان کا شعور کہاں پہنچ گیا؟ آج سے 15 سال پہلے انسان جو تھا 15 سال بعد اس سے کہیں زیادہ ہے. اگلے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے. تو یہ جو انسانوں کے شعور نے ترقی کی ہے، اس ترقی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے سے بیونڈ ہو کر سوچنے کا کیپیبل ہے. بیونڈ ہز باڈی، بیونڈ ہز فزیکلٹی، وہ اس سے بڑھ کر لارجر دین لائف ویژن جو ہے نا، وہ اس کا ویژن ہے. تو یہ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اگر ہم مرنے سے پہلے آئی می اور مائن کے کانسیپٹس کے ساتھ ہی زندگی گزار کے چلے جائیں گے تو وی آر مٹی اینڈ وی ول بیکم مٹی. جو آپ نے یہ بات کی، ایک اور مونک ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اسپرچویلٹی میں، وہ کہتے ہیں the most selfish word زندگی میں کیا ہے؟ اگر ہم آئی نکال دیں میں، تو زندگی کافی مختلف ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے میں جو میں آ جاتی کہ میں ہی سب کچھ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس لیے ہم سب کو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ میرا پوٹینشیل تو ہے انسان بننے کا. میں زندگی گزار رہا ہوں گدھا بن کے. گدھا بن کے زندگی گزارنا بری بات نہیں ہے. اٹس ناٹ بیڈ ٹو بی اے ڈنکی پرووائڈیڈ یو آر ڈنکی، رائٹ. دیر از نو شیم ٹو بی ڈنکی اف یو آر اے ڈنکی. بٹ یہ بہت شرم کی بات ہے کہ ہم ہو انسان اور زندگی ہم گدھوں جیسی گزار رہے ہوں. تو وہ جو انسانوں کی زندگی سے جو ایک ہمیں یعنی جانوروں کی زندگی سے انسانوں کی زندگی پہ جانا ہے، اس کا مطلب ہے فرام آئی می اینڈ مائنڈ سے ہمیں شفٹ ہونا ہے وی آور اینڈ اس. جس کا مطلب ہے واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ میرے بینیفیشری کوئی اور بھی ہوں. جب میں اس دنیا سے جاؤں گا میری لیگیسی اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرے گی کہ میرے آئی نے کتنی ترقی کی ہے، میرے می نے کتنی ترقی کی ہے، میرے مائنڈ نے کی ہے. میرے وی آور اور اس نے اگر ترقی کی ہے دیٹ ول میک می امورٹل. تو میرا صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بری بات ہوگی کہ موت ہمیں مار دے. تو بہت ہی بری بات ہوگی، کیونکہ موت تو گدھے کو بھی مار دیتی ہے اور موت تو اس جانور کو بھی مار دیتی ہے. البتہ میں مرنے سے بچ سکتا ہوں اگر میں آئی کے علاوہ کچھ یہاں کر کے گیا ہوں. اور وہ کیا کر کے گیا ہوں؟ وہ میرا انٹلیکچوئل ڈائمینشن ہو سکتی ہے، مے بی میں نے کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ایسی کی ہو. ایموشنلی ہو سکتا ہے میں نے کوئی محبت بکھیری ہو کسی جگہ پر. اسپرچول ہو سکتا ہے کوئی چیز جو میں نے ایسا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہو جس میں لوگ وہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. چلے آپ نے اتنی ڈفرینٹ چیزوں پہ امپیکٹ کیا، آپ نے ایک جرنی گزارا ہے. آپ کے پرسپیکٹیو میں جو آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوگی، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے کہ ایک دنیا دیکھتی ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے، آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو آپ کو لگتی ہے جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ کیا ہوگی؟ دیکھیے میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کے پرپس کو جب ڈیفائن کرنے کے لیے کوشش کی ہے تو مجھے تو صرف اتنا یہ سمجھ میں آیا ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اس دنیا نے جو مجھے دیا ہے ان دا فارم آف تھنگس، in the form of people, in the form of situations, in the form of experience. میں اس ایکسپیرینس کو بغیر پلوٹ کیے، بغیر باعث ہوئے میں اگلی نسل کو پہنچا دوں. اگر میں یہ کر دوں گا تو یہ بالکل جیسا وہ ایک ریس ہوتی ہے نا، وہ جو جس کے اندر آپ وہ ریلے ریس ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک دیتے ہیں، آپ اس کو بھاگ کے جاتے ہیں، آپ اگلے کے ہاتھ اوور کر دیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی جو مجھے ملی ہے
اس زندگی میں میں نے اپنے فریم سے, اپنے ورلڈ ویو سے زندگی کو سمجھنے کے لیے جو کچھ زندگی سے آگے بڑھا ہوں یا پیچھے بڑھا ہوں, وہ میں منوان آگے لوگوں کو پہنچا کے اس دنیا سے جاؤں. وٹ ایور آئی ہیو سین, I want everyone to see. Whatever I have heard, I want everyone to hear. Whatever I have thought, whatever I have perceived, whatever I have dreamt, I just want everyone to share that dream. So this is my purpose of life. ویری گڈ. اور آپ نے ایک اور آج بات کی تھی ایونٹ پہ بھی, جو میں ٹیم کے ساتھ بھی کئی دفعہ بات کرتا ہوں اپنی, کہ آپ نے بات کی نیت کے اوپر, کہ نیت کے اوپر کافی چیزیں, یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا بیٹا آپ ویسٹ میں رہتے ہو نا, بالکل, تو ویسٹ میں انگریزی زبان ظاہر ہے بہت اچھی بولتے ہوں گے, کیونکہ وہیں آپ بڑھے اور آپ کا, ہم نے اس کو ایز اے سیکنڈ لینگویج سیکھا ہے, ہو سکتا ہے آپ اس کو فرسٹ لینگویج کے طور پر بھی دیکھا ہو. میں نے بہت غور کیا ہے, کچھ لفظوں کا, اردو کے لفظوں کا انگریزی میں کوئی ترجمہ نہیں ہے. مثلاً رحمت, مثلاً برکت, مثلاً غیرت, مثلاً حلال. وہاں بھی اگر آپ نے حلال کو یوز کرنا ہو تو آپ حلال HALLAL لکھیں گے. غیرت, برکت, رحمت. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ پرسیپٹیو کانسیپٹس ہیں, اور اس کے لیے ہمارا جو ایسٹرن کانسیپٹ ہے اور ہمارے لحاظ سے ہمارا جو ریلیجس کانسیپٹ ہے, اس ریلیجس کانسیپٹس میں ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. مے بی اگر آپ مجھے سائنٹیفکلی کہیں کہ یہ بتائیں جی نیت سے کیا فرق پڑتا ہے, لاجیکلی مجھے بتائیں, تو میں لاجیکلی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے میں سائنٹیفکلی کوئی, مے بی پیرا سائیکالوجی کے اندر اور جو میٹا فزکس ہے اس کے جاننے والے سائنٹسٹ اس کا جواب دے سکیں, مگر میرے اپنے اسپرچول اینڈ ریلیجس پیراڈائم کے اندر نیت سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں, کرتے وقت آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں یہ کیوں کرنے جا رہا ہوں. دس ول ڈٹرمن دی اسپرچویلٹی آف اے ورک. مثلاً میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ بچہ کینیڈا میں رہتا ہے, کینیڈا میں اس کے بہت لنک ہوں گے اور یہ وہاں بہت سارا کام کرتا ہوگا, اس کا کوئی امیگریشن کا بزنس بھی ہو سکتا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو امیگریشن کراؤں گا, اسی طرح میں تعلقات قائم کرتا ہوں. اب I'm just talking, I'm doing my hospitality, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ایک وائی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یار یہ بچہ جو ہے نا اتنی دور سے چل کے آیا ہے, مجھے ایک اپرچونٹی مل گئی ہے, میں اس کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کروں تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پول کریں اور پول کر کے ہم آگے لوگوں کو پھیلائیں. اچھا, دونوں کنڈیشن میں, 2 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں. ہاں آزان والے, ہاں نیت کم کنٹینیو رکھیں گے, تھوڑی سی بریک. ہاں, اذان سے پہلے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں نا, وہ اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی وہ تو ہم طے کریں گے, لیکن اس سارے کا جو سینٹرل پلر ہے اس کا نام انٹینشن ہے, میرے نزدیک نیت ہے. یعنی what we do is important, how we do it is important, how much we do it is important, how many times we do, this is very important, but the most important question is why we do it, because this why answer determines the spirituality of that thing. Spirituality کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں, ہم عبادات کتنی کرتے ہیں, ابھی ہم پڑھیں گے مغرب کی نماز انشاءاللہ, ہم عبادات کتنی کرتے ہیں, ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں, وہ صرف اس سے مراد اسپرچویلٹی نہیں ہے. اسپرچویلٹی مراد یہ ہے کہ میں زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہوں کرتے وقت میرا وائی کیا ہے, جس کا وائی جتنا ہائر پرپس کا ہوگا اتنی اس کی اسپرچویلٹی ہائی ہوگی, اس کی نیت ہائی ہوگی. تو میں اپنی زندگی کے اس تجربے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں, کام کے وٹ اور ہاؤ سے زیادہ اگر اپنے وائی کے اوپر ہم فوکس کریں گے تو اس کا رزلٹ بہت زیادہ پروڈکٹیو نکلے گا. ایبسلیوٹلی, کیونکہ وائی از مور امپورٹنٹ. جس طرح آپ نے ابھی مینشن کیا کہ آپ کا مقصد ہے کہ میں اپنی جو نالج ہے, وہ جو ٹارچ ہے اگلے کو, یا وٹ ایور اٹ از, آئی مین وٹ ایور پوزیشنز آئی ہیو, ان ادر ورڈز. بالکل. تو وائی کے اوپر بھی بات ہو گئی, نیت کے اوپر بھی ہو گئی. اگر کوئی نماز سے پہلے کوئی میسج, مین میسج آپ پاکستان کے یوتھ میں جو آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اگر وہ اس چیز پہ کام کر لے تو کافی سکسیزفل ان وے آف ایک قدم اٹھا سکتے ہیں ٹورڈز دیئر جرنی آف لائف, جو ایک آگے نکل سکیں. شور. دیکھیے پاکستان کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں اور انفیکٹ پوری دنیا کے لیے بھی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے نا اپنی ایج کے اس حصے میں یہ سیکھا ہے کہ ایکچولی جس طریقے سے یہ میرا ہاتھ ہے نا, اس ہاتھ میں درد ہونا تو یہ ہاتھ نہیں کہہ سکتا کہ وائی ٹو بادر. پیٹ میں درد ہوگا نا تو میری آنکھ نہیں کہہ سکتی آئی نیڈ ناٹ ٹو کرائی, یو نو اٹس ناٹ, یو نو مائی درد میری آنکھ میں نہیں ہے, میرے پیٹ میں. تو جس طریقے سے اس کو کرنا پڑے گا, اس طریقے سے ساری انسانیت ایک ہی ہے. تو دنیا میں کوئی کینیڈا میں رہتا ہے, کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے, اس کا رنگ کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, وہ سارے ہمارے اپنے ہی ہیں. دیز آر آل انکلوسیو. تو یہ بات میں سب کے لیے ہی کہہ رہا ہوں, اور وہ بات یہ ہے وی آر, انگلش میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سب کو انکلوڈ کر رہا ہوں, کہ وی آر ہیئر آن دس ورلڈ فار اے ویری ویری اسمال
piece, small segment of the time. This flicker of the time is so short that we cannot fulfill our desires. However, this time is so large, this time is so enough that we can create a legacy in it. बिल्कुल. Now it is up to us that we decide a path of fulfilling, spending this time for fulfilling our desires. If we do that, that means we are going to waste it. But if we use it to create a legacy, then this time is good enough. And there are examples. Hazrat Isa alayhi salam died at the age, left us at the age of 32. Just 32. And look at his legacy, right? Keats, Shelley, very famous poets. Albert Camus, who's a Nobel Prize winner novelist, he died at the age of 33, right? So someone actually gets little mature at the age of 15, 16, then he gets married, he has got other. So out of those 5-7 years, it was enough for fetching a Nobel Prize, for creating a lifelong legacy. 4 साल काफ़ी थे. तो इसलिए जो आपके जवाब में जो लास्ट मैसेज ये है, ये हमारे अपने हाथ में है कि ज़िंदगी को हम डिज़ायर के फुल करने में लगाएं जो कि कभी भी पूरी नहीं होगी. डिज़ायर का तर्जुमा, डिक्शनरी का तर्जुमा ये है, द थिंग विच यू कैन नेवर फुलफिल इज कॉल्ड डिज़ायर, राइट ना, यानी इसका. और जो आपके दिल में है मगर वो कभी पूरी नहीं होती, दैट इज़ डिज़ायर, राइट, दैट वही तमन्ना होती है. और जबकि लेगेसी वो होती है कि जब मैं, व्हेन आई लीव दिस प्लेस, हाउ आई विल बी रिमेंबर्ड, व्हेन आई लीव दिस सिटी, हाउ आई विल बी रिमेंबर्ड, and when I will leave this world, how I will be remembered. Now this is what is called legacy, and all of us are capable of leaving a legacy. बिल्कुल. हम में से हर शख्स के बस में है, चाहे हम सड़क पे झाड़ू देने वाले हैं, चाहे हम किसी दफ्तर के एग्जेक्टिव लगे हुए हैं, चाहे कुछ भी लगे हुए हैं, हम में से हर शख्स. तो हमें सबको अपनी लेगेसी पे काम करना चाहिए. बिल्कुल. जिस तरह डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बातें की, अपना टाइम दिया, लास्ट चीज़ में इस पर ऐड करूँगा, मेरा खुद जब एक्सपीरियंस चल रहा था मेरे मेंटर्स के साथ, फाइनेंशियली आई फाउंड माई सेल्फ सक्सेसफुल कि यार पैसा बना लिया, ठीक है, ज़िंदगी अच्छी गुजरी है. फिर उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, इसी तरह जो क्वेश्चंस वाई के ऊपर आ गया. उन्होंने पहले सवाल पूछा, वी वर इन वेरी मेडिटेटिव स्टेट कि व्हाट इज़ लाइफ. तो मैंने उस वक्त कहा, यार मेरा जो दिल कह रहा था, लाइफ इट्स अ गिफ्ट, एक तोहफा है. हमें किसी ने, वी आर हियर बिकॉज वी डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट, वी आर हियर, एक गिफ्ट है. तो मैंने वो लिख दिया, लाइफ इज़ अ गिफ्ट. फिर बाद में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि आपका पर्पस क्या है यहाँ पे. तो उस वक्त मैं सोच रहा था, यार हमारा होता है जिस तरह इस्लाम में रमज़ान में हमारे राशन ड्राइवें शुरू हो जाएंगी, एकदम कनाडा में शुरू हो जाएंगी जी क्रिसमस के वक्त. हम रिलीजन के चेक मार्क के लिए हमने ज़कात पूरा कर दिया, हमने गिविंग का जो एस्पेक्ट हम साल में एक बार ही करना है. मैंने कहा यार गिविंग, मेरा उसको कहता है गिविंग शुड बी लाइक अ लाइफ स्टाइल. तो उस दिन मैंने अपनी मिशन की लाइफ स्टेटमेंट लिखी ज़िंदगी की, लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड गिविंग इज़ अ लाइफ स्टाइल, कि पीछे छोड़ के क्या जाना. Exactly. तो आपका जैसा नॉलेज, जैसा आपने इतने लोगों को अपना नॉलेज शेयर किया, आई थिंक इससे बड़ी गिविंग और क्या हो सकती है. थैंक यू very much. आपने इतना टाइम अपना दिया. थैंक यू सो मच. Thank you very much.